अम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। जोया ने रोते हुए अपनी माँ को इत्तला दी। उसे चुप रहने का इशारा करने लगी। अम्मी, वो बाबा से नफरत करता है। जोया ने एक रात से पर्दा उठाया तो रकिया बेगम सर झुकाकर बैठ गई। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रकिया बेगम ने बेटी को तसल्ली दी थी। अम्मी, कुछ ठीक नहीं होगा। वो मुझसे भी नफरत करते होंगे। मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। जोया ने साफ कोई से काम लिया तो रकिया बेगम बेटी को देख कर रह गई, जो अब बड़ी हो चुकी थी। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रकिया बेगम बार बार उसे समझा रही थी, मगर वो हर बार नफी में सर हिलाने लगी थी। मैं जहर खा लूंगी। वो आखिरी बार धमकी देते हुए रकिया बेगम की तरफ देखने लगी थी, और वो बेयकीनी से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। ऐसी बातें नहीं करते, मैं हूं ना आपके साथ। रकिया बेगम ने शोहर को खोने के बाद बेटी को खो नहीं सकती थी। उन्होंने जेठ से बात करने का फैसला कर दिया था। भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है। रकिया ने झिझकते हुए इशफाक अहमद से इजाजत चाही, जो सोफे पर बैठे खासे मसरूफ दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल रकिया, आप बिला झिझक मुझे कोई भी बात कह सकती है। इशफाक अहमद को लगा शायद वो घबराहट का शिकार हो रही है, इसलिए कुछ कह नहीं पा रही। वो आज जोया से मैंने निकाह की बात की। उन्होंने तमहीद बांधते हुए इशफाक अहमद को कहा। तो मुकम्मल तौर पर और रकिया की तरफ मुतवजा हो गए। तो फिर क्या कहा उसने? उसने इशफाक अहमद ने काफी देर इंतजार किया। तो रकिया बेगम कुछ नहीं बोली तो वो पूछ बैठे। वो ये शादी नहीं करना चाहती। रकिया बेगम ने आंखें मीचते हुए कहा तो इशफाक अहमद का लैपटॉप पर चलता हाथ रुक गया। ये क्या कह रही हैं आप रकिया बेगम? आप नहीं जानती कि रिश्ता बचपन से तय था? इशफाक अहमद ने खास सख्त लहजे में कहा था। हनैन सिकंदर अफंदी से सख्त नफरत करता है। वो कभी भी उसकी बेटी को कबूल नहीं कर पाएगा। रकिया ने जमीन को घूरते हुए तमहीद बांधी तो इशफाक अहमद सर पकड़ के रह गए। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इशफाक अहमद ने रकिया बेगम वाला जुमला दोहराया, मगर वो पुरसुकून होने की बजाय बेचैन हो गई। इसमें अपनी बेटी को मैं अपनी जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती, रकिया बेगम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तो बल भर को इशफाक अहमद भी नजरें चुरा गए। इंशाल्लाह हमारी जोया की जिंदगी रकिया सिकंदर से बेहतर होगी। इशफाक अहमद ने उम्मीद का दामन थामते हुए भाभी को कायल करना चाहा। मसला जोया का नहीं, हनैन का है। वो भरमला अपनी चचा से नफरत का इजहार करता है। कैसे गुजारेंगे उसकी बेटी के साथ जिंदगी? रकिया बेगम ने हाथ मलते हुए परेशानी का इजहार किया। तो इशफाक अहमद सोच में पड़ गए। अगर जोया को कोई मसला नहीं तो हनैन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इशफाक अहमद ने सवालिया नजरों से रकिया बेगम को देखा और नजरें लैपटॉप पर झुका दी। वो रो रही है और जहर खाने की भी धमकी दे रही है। भाई साहब, आप बताएं, मैं उसे कैसे समझाऊं? रकिया बेगम ने बेबसी से जवाब दिया। तो इशफाक अहमद हैरान रह गए। उन्हें अपनी भतीजी खासी समझदार लगती थी, मगर वो ऐसी बातें करके उन्हें परेशान कर गई थी। अब जोया को मेरे कमरे में भेजे, बाकी सारी बातें हम खुद तय कर लेंगे, इशफाक अहमद ने सख्त लहजे में कहा और मोबाइल पर नजरें झुका गए। रकिया ने मदद तलब नजरों से फजर को देखा तो इसे मुतमईन रहने का इशारा करते हुए इशफाक अहमद के करीब आ बैठी। अगर बच्ची इनकार कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? फजर ने जोया का साथ देते हुए कहा। तो इशफाक अहमद की भवें सुकड़ गई। आप दोनों जाए और जोया को मेरे कमरे में भेजें। इशफाक अहमद के सर्द तासुरात को देखकर फजर शर्मिंदा सी हो गई और रकिया को लेकर बाहर चली गई। बेटी, मैंने सुना है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। इशफाक अहमद ने जोया की तरफ देखते हुए सवाल किया तो हड़बड़ा गई। आप जानते हैं, हनैन भाई बाबा से नफरत करते हैं। वो मेरे साथ कभी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। जोया ने दलील दी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम दोनों एक ऐसी जिंदगी गुजारोगे जो किसी का भी ख्वाब हो सकती है। इशफाक अहमद ने बात पलटते हुए जोया को कहा। तो वो नजरें चुरा गई। मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जोया को लगा ये बहाना कारआमद साबित होगा, मगर इशफाक अहमद मुस्कुरा कर रह गए। हनैन कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम्हारी किताबें फाड़ देगा, इसलिए ये दलील काबिल कबूल नहीं है। वो मुस्कुराते हुए उसकी दलील रद्द कर चुके थे, जबकि वो गुस्से से उसका चेहरा लाल होने लगा। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगे ना? इशफाक अहमद ने गहरी सोच में डूबते हुए भतीजी से सवाल पूछा। तो इस बात में सर हिला गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और वजह से शादी से इनकार कर रही हो? और अपने ताया के मायने खेज अंदाज पर जोया हैरान रह गई।
اگر ایسا ہوا تو کیا آپ اس شادی سے میرے انکار کو قبول کر لیں گے؟ وہ سوال پر سوال کر گئے تھے۔ بالکل، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہوگی تو میں تمہیں زبردستی حنین پر مسلط نہیں کر سکتا۔ اب کی بار اشفاق احمد کا لہجہ خاصا سخت ہوا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی کی وجہ سے ان شادی سے انکار کر رہی ہوں، زویا نے اٹل لہجے میں کہا۔ تو اشفاق احمد شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں سن رہے، جو آپ کہہ رہی ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اشفاق احمد نے آخری بار تصدیق چاہی تھی۔ جی ہاں، میں جو کہہ رہی ہوں وہی حقیقت ہے، زویا نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے مطمئن ہو کر کہا۔ تو اشفاق احمد نفی میں سر ہلانے لگے۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بھتیجی سے سوال کیا، جو اتنی نڈر ہو گئی تھی کہ آج اپنی پسند نہ پسند بتاتے ہوئے بالکل بھی ہچکچا نہیں رہی تھی۔ اس کا نام سفیر ہے۔ زویا نے جان بوجھ کر سفیر کا نام لیتے اشفاق احمد کی طرف دیکھ کر غریز کیا تھا۔ وہ سفیر، وہ تمہارے ماموں کا بیٹا؟ اشفاق احمد نے اندازہ لگاتے ہوئے بھتیجی کی طرف دیکھا تو اس بات میں سر ہلا کے اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں ابراہیم سے بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اشفاق احمد نے اسے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا اور خود کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ ابراہیم افندی کو کال ملائی تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ بھی بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انکار کرنے کے بعد اشفاق احمد کو غصہ آنے لگا اور وہ سیدھا بھتیجی کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور سفیر کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ اشفاق احمد نے سیریس ہوتے ہوئے زویا کو دیکھا تو حیران رہ گئی، جبکہ سفیر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اسے بچا لے گا، پھر وہ آخری وقت میں کیسے مکر گیا؟ اب ہم جو فیصلہ کریں گے وہ تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا، اشفاق احمد سختی سے کہتے کمرے سے نکل گئے۔ نکاح کی ڈیٹ فکس کی اور فجر بیگم کو بیٹے کے نکاح کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ زویا سے ہمدردی کر کے رہ گی کہ نہ جانے حنین اس کے ساتھ یہ سب معلوم ہونے کے بعد کیسا سلوک کرے۔ زویا سکندر ولد سکندر افندی، آپ کا نکاح حنین افندی ولد سلطان افندی سے واؤز حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ 60 سالہ مولوی کی کامتی ہوئی آواز اسپیکر پر گونجی تو زویا کے آنسو تیزی سے پلکوں کی باہر دوڑنے لگے۔ جی قبول ہے، اس دن نم لہجے میں جواب دیا تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حنین کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فجر بیگم بیٹے کو خوش دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نکاح ہوا تو ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے ایک دوسرے کا مٹھائی کھلانے لگے۔ میری بہو کو کسی کی نظر نہ لگے، فجر بیگم نے آگے بڑھ کر زویا کی نظر اتاری۔ وہ مروتاً مسکرا کر رہ گئی۔ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھے، تصویر اچھی نہیں آ رہی، فوٹوگرافر نے حنین اور زویا کو مخاطب کیا تو زویا سر جھکا کر رہ گئی، جبکہ حنین فوٹوگرافر کے ایک بار کہنے پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا تھا۔ زویا کو کوفت سی ہونے لگی۔ اسے 10 برس اس سے بڑا تھا اور گھر والوں نے اس کے منع کرنے کے باوجود یہ رشتہ کر دیا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ رات کے تک لوگ خوش گپوں میں مصروف رہے، جب تھکاوٹ کی وجہ سے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر رقیہ بیگم آگے بڑھی اور اسے لے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ حنین مسکرا کر رہ گیا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ کس طرح بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ان دونوں کو تھوڑی پرائیویسی ملے تو زویا سے کوئی بات کرے۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر زویا کے کمرے میں جانے لگا، اس کے دوست اس کی طرف بڑھے اور تصویریں کھنچوانے لگے۔ وہ ان کو گھور کر رہ گیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زویا کے پاس جا رہا ہے۔ وہ سب مسکراتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگے تو ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ سب کے سوتے ہی وہ دبے پاؤں زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے کو کنڈی لگی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا۔ وہ صحن میں گیا، وہاں سے سیڑھیاں اٹھائی اور سیڑھی کو زویا کے کمرے کی بالکنی میں سے سیٹ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالکنی میں کودتے اسے احساس ہو کہ بالکنی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہ آسانی سے کمرے میں جا سکتا تھا۔ کسی کو شک نہ ہو اس کے لیے اس نے سیڑھی کو نیچے صحن میں واپس پھینک دیا اور چپ چاپ کھڑکی بند کرتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ہلکے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زویا کی منہ دکھائی اور حق مہر اس کے ہاتھ میں تھا۔ فجر بیگم نے اسے حق مہر دینے سے منع کیا تھا، کیونکہ شادی 1 مہینے بعد تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں نے اسے حق مہر بھی اسی دن ہی دے۔ اسے موبائل کی ٹارچ آن کی تو دیکھا زویا کپڑے بدل چکی تھی۔ وہ آرام دہ کپڑوں میں بیڈ پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو حفظ کرتا رہا، لیکن اسے سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکراتے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔
किसी की मौजूदगी महसूस करते वो नींद में खसपसाई थी। मुस्कुराते उसके पहलू पे जगह बनाई। उसे इतना अरसा दूर रहा था। बीरजान ने जब उसका रिश्ता तय किया था तब पूरे वो 5 वर्ष जोया के बड़े होने का उसे इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि तब वो बहुत कम उम्र थी और हनैन को अपना भाई समझती थी। माथे पर किसी का लम्स महसूस करते वो जल्दी से हनैन को धक्का देते उठकर बैठी। उसकी सांसें फूली हुई थी। वो घबरा गई थी। जल्दी से लाइट ऑन की। हनैन को सामने देखकर उसके औसान खता हो चुके थे। उसे सोचा भी नहीं था कि हनैन यूं बेधड़क उसके कमरे में चला आएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? उसने हकलाते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश की, मगर सामने भी हनैन अफंदी था। उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अपना हक लेने आया हूं, और ये हक लेने से तुम मुझे नहीं रोक सकती, ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मगर जोया उसको धक्का देते हुए उठकर जाने लगी। जब उसने जोया को दोनों बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचा, वो मोम की गुड़िया की तरह उसके बाजुओं में झूल गई। मत करे ऐसा, वो रूहानसी होकर बोली। वो धक्का देकर उसे दूर कर देना चाहती थी, मगर हनैन उसके कान में सरगोशियां करने लगा जो उसे बेचैन कर रही थी। हर रात ऐसी अजाब बनाऊंगा कि तुम्हें इस शादी के इकरार न करने पर अफसोस होने लगेगा। उसकी गंभीर आवाज ने जोया के होश उड़ा दिए थे। जज्बात से मखमूर लहजा जोया को खौफजदा कर गया था। जिंदगी में पहली बार उसे हनैन से खौफ महसूस हुआ था। उसके हाथ धीरे धीरे जोया के वजूद पर रेंग रहे थे। वो खौफ से आंखें नीचे रोने में मसरूफ थी। अगर दोबारा रोई तो इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से पेश आऊंगा, सख्ती से कहती अपनी गिरफ्त मजबूत करने लगा। मैं सुबह अम्मी को बताऊंगी। वो रोते हुए उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि हनैन का कहका बुलंद हुआ था। क्या बताओगे? कि मेरे शौहर ने अपना हक वसूल कर लिया है। वो बेशर्मी से कहते उसे सिमटने पर मजबूर कर गया था। आप बहुत बुरे हैं, मुझसे दूर रहें। वो अभी तक एक ही बात पर अटकी हुई थी, जितना दूर करोगी उतना ही करीब पाओगी। वो इसके कान पर अपना लम्स छोड़ता सख्ती से कह गया था। उससे दूर जाना चाहती थी, जबकि वो उसके कुछ भी करने को उसके लिए तैयार था। अचानक जोया के कमरे का दरवाजा बज उठा और वो खुश हो गई और जल्दी से हनैन को धक्का देते उठ खड़ी हुई। हनैन भी घबरा गया था। वो जल्दी से उठकर बालकनी में चला गया। जब हनैन ने फौरन दरवाजा खोल लिया, उसे रोकना चाहता था कि दरवाजा मत खोलो। वो लड़की हर बार उसे हराने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही जाती थी। सामने रकिया बेगम को अपने सामने देखकर जोया ने सुख का सांस लिया। वो हाथ में खाना लिए खड़ी थी। आते साथ ही कहने लगी, तुमने खाना नहीं खाया था ना? फिर तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। अभी इसी वक्त खाना खाओ, इसके बगैर तुम्हें सोने की इजाजत नहीं। हनैन के पाँव पर्दे के नीचे से दिखाई दे रहे थे। जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहती थी, ताकि दोबारा उसके कमरे में नहीं आए। उसने जानबूझकर रकिया बेगम को मैसेज किया था ताकि वो खाना लेकर उसके कमरे में आए और हनैन को मजबूरन उसके कमरे से जाना पड़े। हनैन गुस्से से तिलमिला कर रह गया। मुंह दिखाई और हक महर की रकम वही सोफे पर रह गई। शुक्र है कि रकिया बेगम की नजर नहीं पड़ी थी। वो इसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। हनैन ने गुस्से से अमल को देखा और वो मुस्कुराते हुए उठकर केस की तरफ पीट करके बैठ गई। वो जानबूझकर हनैन से बदला ले रही थी कि उसकी इजाजत के बगैर उसके कमरे में कैसे आया था। काफी देर वो ख्वाम में रकिया बेगम से इधर उधर की बातें करती रही। हनैन बेगम बार बार जमाइयाँ ले रही थी, लेकिन जोया की उदासी महसूस करते हुए वहीं पर बैठी रही। रकिया बेगम को जोया के कमरे में आए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। हनैन एक पाँव पे खड़ा खड़े थक चुका था। उसने जानबूझकर एक गुलदान नीचे फेंक दिया। रकिया बेगम कहने लगी, वहां कोई है क्या? उनकी आंखों में खौफ था। पहली बार जोया भी घबरा गई। वो कहने लगी, अम्मी आप यहीं बैठे, मैं देख कर आती हूँ। वो जल्दी से बालकनी में आई। उसे लगा कि हनैन जा चुका, मगर ऐसा नहीं था। वो वहीं खड़ा हुआ था, गुस्से से, और गुस्से में अपनी बाहें भरते हुए कहने लगा, फौरन चाची को यहाँ से भेजो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 नस्लों तक तुम याद रखोगी। जाओ यहाँ से और चाची को भेजो यहाँ से। जोया ने जोर से उसके बाजू पर एक मुक्का मारा और कहने लगी, मेरी मर्जी के बगैर आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे? ये कहकर अपना आप छुड़वाते वो वापिस आ गई और झूठ बोलते हुए कहने लगी, अम्मी बुला रही थी, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि आज की रात आप यहीं सो जाए।
उमायनी ख़ैज़ अंदाज में मुस्कुराते उसने बालकनी में देखा था। अभी भी हनैन के पाँव नजर आ रहे थे। नहीं, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ सोई तो सारी रात उनकी फिक्र लगी रहेगी। ये कहते हुए बर्तन समेटने लगी, जबकि हनैन अपनी हंसी रोक कर रह गया। सर्द सा तासुर सजाते उसके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि वो डर कर 2 कदम दूर हुई थी। हक महर उसे थमाया तो बेयकीनी से हनैन को देखने लगी, जैसे बात समझने की कोशिश कर रही हो। जल्दी से सूट बदल कर बैठ रहा हूँ, हनैन ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही जोया के पूरे वजूद में कपकपी सी तारी हो गई थी। उसने नजरें उठाकर सामने बैठे उस बेरहम रहम शख्स को देखा। नहीं, अब मैं और नहीं सहूंगी। उसकी जुर्रत देखकर उसे गुस्सा आया था। तभी वो एक झटके से बेड से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धक्का देते हुए उसकी नफी को नजरअंदाज कर दिया था। मेरे पास तुम्हारे लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना कहकर हनैन ने उस पर जबरदस्ती अपना हक जताया था। रात को न जाने कौन सा पहर था जब हनैन को नींद आ गई। जोया उसे धक्का देते हुए वॉशरूम में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। वो काफी देर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा, मगर वो जानबूझकर अंदर खड़ी रही। मजबूरन हनैन को अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। अगली सुबह वो उस चीज का बदला लेने के लिए बेकरार हो रहा था। नाश्ते की टेबल पर जैसे ही जोया आई, हनैन जानबूझकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। हनैन बेटा, मेरे साथ आकर बैठ जाओ। फजर बेगम ने लफ्ज चबाते हुए बेटे को घूर कर देखा, जो जानबूझकर जोया की कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पर बुरजमान हुआ था। अम्मी, मैं यही ठीक हूँ, और जोया मेरी नामहरम नहीं है, बल्कि मेरी जायज बीवी है, वो जताते हुए प्लेट पर झुक गया, जबकि घर के बाकी सब अफराद के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट छा गई थी। चच्ची, मुझे नाश्ते में आलू का पराठा खाना है, जोया ने लाड करते हुए कहा। तो फजर बेगम इनकार नहीं कर पाई। मजबूरन फजर बेगम को वहां से उठना पड़ा। वो हनैन को जताते हुए फजर बेगम को कुर्सी पर बैठ चुकी थी। गुस्से से उसे घूर कर आ गया। हनैन की जाती वो चुपचाप आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तब तक पराठे बन चुके थे कि हनैन उसको एक घुड़ी से नवाजते ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि वो मुस्कुरा कर रह गई थी। इशफाक अहमद की नजरों से उनकी ये हरकतें छुपी ना रह सकी। वो मुस्कुरा कर रह गए थे। जोया ने ताया को मुस्कुराते देखा तो सर झुका कर रह गई। उसे शर्म आ रही थी। उसे लगा ताया खाने में मसरूफ होंगे तो उन्हें देख रहे हैं, तो इसमें हनैन की गलती है। उसे दिल ही दिल में बातें सुनवाने लगी। वो सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ थे जब रशीद चाचा भागते हुए अंदर दाखिल हुए थे। जोया बीबी, आपके लिए कोई पार्सल आया है। जोया को एकदम से हैरत हुई। चचा, मेरे लिए पार्सल कैसे आ सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। वो नफी में सर हिलाने लगी। नाम तो आपका लिखा है, कहे तो अंदर ले आओ। रशीद चाचा ने आजी से कहा। रशीद, तुम वो फौरन पार्सल अंदर ले आओ। न जाने किसने भेजा है, हम भी तो देखें कि उसमें क्या है। मुझे लगता है कि हनैन के मामू ने अपनी बहू के लिए कुछ भेजा होगा। देखते हैं किसमें क्या है। इशफाक अहमद मुस्कुरा रहे थे, जबकि जोया के चेहरे पर संजीदगी छा चुकी थी। वो चुपचाप उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ थी। उसकी तवज्जो बिल्कुल भी टीवी पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद रशीद साहब छोटा सा बॉक्स लिए अंदर दाखिल हुए थे और वो जोया के हाथ में थमा दिया। जोया ने फौरन वो पार्सल को खोलना शुरू किया तो इशफाक अहमद और फजर बेगम की नजरें उस पर थी। वो मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। डिब्बे को खोलते ही अंदर मौजूद चीज को देखकर जोया के औसान खाता हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ताया और ताई को क्या जवाब दे। पर मुश्किल से थूक निकलते उसने तमहीद बांधी। वो ये गिफ्ट अपने कमरे में जाकर खोलना चाहती है। वो झिझकते हुए कहने लगी, हमें तो बताओ इसमें क्या है। इशफाक अहमद ने तजस्सुस में सवाल किया। चाचा, मैं अभी आती हूँ। वो घबराते वहां से चली गई, जबकि जोबिया बेगम और इशफाक अहमद उसे देखते रह गए थे। कमरे में आते ही उसने हनैन को फोन मिलाया। ये क्या हरकत थी? ताया ताई में से कोई देख लेता, वो क्या सोचते? और आपने किस खुशी में मुझे इतना घटिया गिफ्ट भिजवाया है? वो शदीद गुस्से में थी, इसलिए जो भी मुंह में आ रहा था बस बोले ही चली जा रही थी। पहली बार तमीज से बेगम, मैं तुम्हारा वो तायाजाद नहीं हूँ, बल्कि अब तुम्हारा शौहर, और जो चाहो तुम्हें गिफ्ट में दे सकता। उसने दबे अल्फाजों में उसे समझाना चाहा था, जबकि जोया को गुस्सा आने लगा। अपना ये घटिया गिफ्ट अपने पास रखें, मैं ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करती, समझे आप? वो गुस्से से गरा रही थी, जबकि हनैन
اس کو غصے میں دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ رات کو زویا نے اسے ایسے ہی غصہ دلایا تھا اور وہ کتنی دیر بالکنی میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اگر سے جان بوجھ کر رقیہ بیگم کو اپنے پاس اتنی دیر بٹھائے رکھا، آج وہ اس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ اگر میں نے یہ پہنا تو میرا نام بدل دینا، میں اسے جلا دوں، سمجھا؟ اس نے غصے سے کال کٹ کر دی تھی۔ اس کا موبائل دوبارہ بجتا رہا۔ حنین کے میسج دیکھ کر اس کا دن کھول اٹھا۔ یہ تو میں تمہیں رات کو بتاؤں گا، آج رات تیار رہوں۔ اسے بار بار میسج کر رہا تھا کیونکہ زویا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حنین اس کے سامنے اس کا گلا دبا دے۔ نہ جانے اس سے کون سے بدلے لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج رات تو رقیہ بیگم اس کے پاس بالکل نہیں ٹھہرنے والی، اسے کوئی اور ہی جگاڑ لگانا پڑے گا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ اسی سوچ میں پاگل ہو رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے رات کو سارے دروازے بند کیے اور آرام سے بیڈ پر سو گئی۔ وہ نائٹی ابھی تک الماری میں بکھری ہوئی تھی۔ آدھی رات کو اسے اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کی گرم تپش محسوس ہوئی تو وہ ہل کر لائٹ آن کرنے کی ہمت بھی نہ جٹا پائی۔ وہ حیران ہو کر آنکھیں پھاڑے ارد گرد کسی کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے بے مول ہو کر گرے تھے۔ اس نے جلدی سے رضائی سے اپنا ہاتھ نکالا اور ٹیبل کی طرف بڑھا دیا۔ وہ موبائل ٹٹول رہی تھی، شاید مقابل وجود کو پتہ چل چکا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، حنین آپ ہے نا؟ وہ نم لہجے میں سوال کر گئی۔ تو اور کس کی ہمت ہو سکتی ہے میری بیوی کے اتنے قریب آنے کی؟ یعنی تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بول اٹھا، جبکہ زویا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اسے زور سے اسے دھکا دینا چاہا تو حنین نے اسے اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ میں نے تمہارا 5 سال انتظار کیا، اب تم جا کر مجھ سے دور نہیں جا سکتی، وہ سختی سے کہنے لگا۔ لیکن آپ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ شکوہ زبان پر لے آئی تھی، جسے سن کر حنین کے چہرے پر مسکراہٹ رہ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ ڈائریکٹ شادی ہو، کم از کم میرا اس طرح چھپ چھپ کر تو نہ ملنا پڑے مجھے۔ وہ خمار آلود لہجے میں سنجیدگی اور سچائی سے کام لے رہا تھا، جبکہ زویا کو غصہ آنے لگا۔ میں آپ سے نہیں ملتی، آپ زبردستی مجھ سے ملنے آ جاتے۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹک چکی تھی۔ وہ جلدی سے اسے دھکا دیتے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے کی ساری لائٹ آن کی، ہاتھ میں گن پکڑی اور نائٹی پہننے کو بولا۔ وہ حیران ہو کر اس مرد کو دیکھتی رہ گئی جس کے 2 چہرے تھے۔ تو وہ اب تک یہ بات دل میں دبائے ہوئی تھا، یعنی وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، بس میں نے شادی سے بچنے کے لیے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے صفائی دے گئی۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں، تمہاری زبان پر کسی دوسرے کا نام آیا کیسے؟ وہ غصے سے غراتے ہوئے اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں تایا سے آپ کی شکایت کروں گی، وہ آپ کو اس گھر سے نکال دیں گے، اس نے دھمکی دی تھی۔ حنین مسکراتے اسے دیکھنے لگا۔ اس گھر کا 70% حصہ میرے نام ہے، یہ لوگ مجھے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے، اگر البتہ میں چاہوں تو تمہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ یہ نائٹی پہنتی ہوں یا پھر طلاق کے 2 بول کر تمہیں فارغ کر دو۔ وہ غصے سے چلا اٹھا تھا۔ زویا روتے ہوئے جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، سمجھے؟ وہ اس کے انداز میں جواب دیتی اس کے منہ پر مار گئی تھی، جبکہ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اگر میرا حق ادا نہیں کرو گی تو میں دوسری بھی کروں گا اور تیسری بھی کروں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ 2 بدو جواب دیتے ہوئے اسے غصہ دلا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے غصے کو مد نظر رکھتے اس کا کہا ماننے کو مجبور ہو چکی تھی۔ خواہ مخواہ میں اس نے سفیر کا نام لے کر سب لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ تو بس اس شادی سے بچنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب بولا تھا۔ کافی دیر وہ واش روم میں کھڑی رہی، باہر آنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج تک وہ دوپٹے کے بغیر کمرے سے نہیں نکلی تھی اور آج نکاح کے چند بولوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اتنی واہیات ڈریس میں حنین کے سامنے باہر آئے۔ وہ روتے ہوئے باہر آئی تو ساری لائٹس آف ہو چکی تھی۔ حنین کی سانسوں سے اسے اپنی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اسے دبوچا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ ساری رات وہ اپنی قسمت پر روتی رہی۔ حنین ایک بار پھر اپنا حق وصول کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔
وہ اسے روکتی رہ جاتی، جبکہ وہ زور زبردستی اسے اپنا بنا لیتا اور وہ بے بسی سے اس آدمی کے شکنجے میں پھنس جاتی جو اس کا شوہر تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ تایا کو رخصتی کے لیے منع نہ کرتی، کیونکہ حنین اس سے اسی چیز کا ہی تو بدلہ لے رہا تھا۔ صبح اس کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر شفاق صاحب چونک گئے۔ بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہے؟ زویا نے فوراً خود کو جذباتی ہونے سے روکا اور پھر خود کو سنبھالا۔ ویسے ہی چاچا، رات ابا بہت یاد آئے، یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حنین نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اپنی توجہ کھانے پر مبذول کر لی۔ وہ ایسے شور کر رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کھانے کی طرف متوجہ دیکھ کر اشفاق صاحب افسوس کر کے رہ گئے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہ آج کل کیا کرتا پھر رہا ہے تو شاید وہ رخصتی پر زور دیتے۔ انہوں نے بیٹے کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں میں کچھ تو چل رہا ہے، کہ یہ دونوں رشتہ ختم کرنے کی بات تو نہیں کر رہے۔ یہ سوچ آتے ہی اشفاق احمد کے چہرے پر پریشانی کے سارے سائے منڈلانے لگے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگلے ہفتے تمہاری رخصتی ہے اور اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد ولیمے کی شاندار تقریب بڑے پیمانے پر کی جائے گی، جہاں اس کے والد کو بھی آنا ہوگا۔ انہوں نے زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ حنین کا کھانا کھاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہ اٹھ کر غصے سے چیئر سے دھکیلتے وہاں سے چلا گیا۔ زویا اس کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ رقیہ بیگم اس کی آنسو صاف کرتے اسے گلے لگا چکی تھی۔ ان کو شوہر سے بے وفائی کی امید نہیں تھی، مگر وہ ایسا کر کے گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ گھر میں اتنے مہمانوں کے ہونے کے باوجود حنین اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی اور اسے واپس جانے کے لیے بولنے لگی، مگر وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ چپ چاپ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے زویا کی طرف بڑھنے لگا۔ زویا کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں اس کے کپ کپا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی وہ گر جائے گی کہ حنین اس کے قریب آیا۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی، ورنہ وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ اس کے ہاتھ زویا کی کمر پر تھے۔ زویا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی جب زویا نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کی باہوں میں سما گئی۔ جانتی ہو نا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسے سرگوشی کرتے اسے باور کروایا تھا کہ یہ نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کی قربت سے پریشان ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ چپ چاپ جیسا میں کہوں مان لیا کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، پھر بعد میں مجھ سے گلہ مت کرنا۔ وہ اسے زور سے جھٹکتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، مگر یاد آتا ہے سکندر کی بیٹی ہو، انتقام کی آگ بھڑک جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ تم ایک طلاق دے دو۔ وہ سخت لہجے میں کہتے اسے پل بھر میں بے مول کر گیا تھا۔ بہت جلد اپنی ماں کا بدلہ لوں گا، تم بس دیکھتی جاؤ تم کیسے استعمال کر کے تمہیں پھینکتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اسے حواس پختہ کر گیا تھا۔ اس کے وجود کو استعمال کر رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی، جبکہ اس نے خود کہا تھا کہ اسے استعمال کر کے پھینک دے گا، یعنی وہ بہت جلد اسے طلاق دینے والا تھا۔ اپنی بے قدری پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رو رہی تھی جب وہ غصے میں اٹھ بیٹھا۔ زویا اس کے بے لباس وجود سے نظریں چرانے لگی۔ جب وہ غراتے اس کے بازو دبوچ گیا، وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، کس کا شوق منا رہی ہو، جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی رو رہی ہو؟ زویا پر وہ طنز کر رہا تھا، شاید وہ اس کو سفیر کا تانا مار رہا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے سے پرے تھکیا دیا، جنگلی انسان، مجھ سے دور رہو۔ تم سمجھتے کیا ہو مجھے؟ جیسے چاہو گے استعمال کرو گے، میرا کوئی نہیں ہے کیا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے متعلق تم سے کوئی سوال جواب کرنے والا ہی نہیں ہے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ حنین نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو اسے مزید غصہ آ گیا۔ اس نے اس کے دونوں بازوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے خوفزدہ کرنے لگا۔ آج تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی غلطی کی ہے، آئندہ یہ غلطی مت دہرانا، ورنہ اس سے بھی سخت سزا دوں گا۔ اس نے زویا کو زور سے بیڈ پر پٹکا اور اس پر جھک گیا۔ صبح جو شاور لے کر وہ کمرے سے نکلی
تو اس کے نکھرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رقیہ بیگم اس کا صدقہ اتارنے لگی۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ رہے تھے جبکہ وہ خود کھوئی کھوئی رہتی۔ اچانک بلانے پر وہ چونک جاتے۔ وہ اتنا ڈری ڈری رہتی تھی کہ آج کل کمرے سے بھی وہ زیادہ نہیں نکلتی تھی۔ رقیہ بیگم نے کئی بار اسے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہے، ہر چیز اپنی پسند کی خریدو، یہ کیا سارا دن منہ کو دوپٹے سے چھپائے سوتی رہتی ہے؟ مگر وہ چپ رہی تو رقیہ بیگم کو خود ہی خاموش ہونا پڑا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ زویا پہلے ایسی نہیں تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ جب حنان نے طلاق کے بعد کی اس وقت بات کی اور زویا ٹوٹ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ سبھی کزنز اس کی شادی کے لیے جمع ہو چکے تھے، ہر کوئی خوش تھا سوائے زویا کے۔ وہ بہت اداس تھی۔ رات کے پہر جب وہ سارے کزنز کمرے میں سو رہے تھے، حنان بہت عرصے بعد سکون کی نیند سوئی، کیونکہ اسے کمرے میں حنان کے آنے کا ڈر نہیں تھا۔ آج وہ آزاد تھی اور پرسکون نیند سو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور جلدی سے بیدار ہوئی۔ ارد گرد کا جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ کسی کی باہوں میں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی، مگر حنان نے اسے مضبوط باہوں میں اٹھایا اور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ کمرے سے نکلتے اس نے حنان کو گالیاں دینا شروع کر دی، مگر اس پر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ سب لوگ ڈھولکی کے فنکشن سے تھک ہار کر سوئے تھے، اس لیے کوئی نہیں جگا، جبکہ حنان اسے اٹھائے اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جو میں کہتا ہوں وہی کیا کرو، اور نہ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ زویا اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب اس نے وہیں سے آواز لگاتے اسے روکا۔ اگر تم نے کمرے سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو شادی والے دن میں یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انگلینڈ چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا، پھر بیٹھی رہنا ساری زندگی میرے نام پر۔ وہ غصے سے ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر زویا کانپنے لگی۔ وہ اپنی قسمت پر روتے ہوئے واپس سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ نہا دھو کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور وہ ساری رات اپنی بدقسمتی کو ہی کوستی رہی تھی۔ صبح اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زور سے حنان کو دھکا دیا اور اٹھ کر جانے ہی لگی جب حنان نے اسے اپنی باہوں میں دبوچا۔ میری اجازت کے بغیر تم میرے کمرے سے نہیں جا سکتی، تم نے میری نیند میں خلل ڈالا، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سب کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکتی۔ زویا رونے لگی۔ یوں تو سب کو پتہ چل جائے گا، پلیز میرا بھرم رکھ لیں۔ حنان ہنسنے لگا۔ حنان افندی کسی کا بھرم نہیں رکھتا، سمجھی تو؟ وہ سختی سے کہتے اسے پریشان کر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ سے لیٹ چکی تھی۔ صبح حنان کو اٹھانے کے لیے فجر بیگم داخل ہوئی تو زویا کو یوں حنان پر بیڈ پر سوتا دیکھ ان کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زویا پریشان کیوں رہنے لگی تھی۔ آج ان دونوں کی رخصتی تھی۔ رقیہ بیگم نے شکر ادا کیا کہ وہ زویا کو اٹھا کر وہاں سے لے گئی۔ زویا اتنی شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شام میں جب وہ تیار ہو کر آئی تو حنان اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج ان کی رخصتی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جبکہ وہ خواہ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کزنیں اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی اور وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ہر کسی کی نظر اس پر تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو دونوں دلہا دلہن کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ میں جتنا بھی تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں، کبھی بھی تم سے دور نہیں جا سکتا۔ نہ جانے تم میں ایسی کون سی کشش ہے مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کی اہمیت اسے جتا گیا تھا۔ تمہارے باپ کے دشمنوں کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی تو میں ان سے نفرت کرنے لگا، مگر آج پتہ چلا کہ اس نفرت کا نہ تو کوئی سر ہے نہ پیر۔ میں خواہ میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ آج مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دینا، ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس نے امید بڑی نظروں سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو چکراتے سر کو پکڑتے بیٹھی تھی۔ حنان گھبرا گیا اور فوراً فجر بیگم کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زویا کو وہاں سے لے جاتے، زویا بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کی وفات کے بعد اشفاق احمد کا دوسرا نکاح ساجدہ کی چھوٹی بہن فجر سے کرا دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے بھانجے کے ساتھ کبھی بھی سوتیلا رویہ نہ اپنائے
اور حنین کو بھی کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ حنین نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور میک اپ روم کی طرف لے گیا۔ سبھی لوگوں کو اطلاع دے دی گئی کہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، مگر ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا اس نے فجر بیگم کو پریشان کر دیا، مگر وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ آج ان کی رخصتی ہے، لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فوراً سے پہلے رخصتی کر دی گئی۔ ابھی مہمان شادی ہال میں موجود تھے، مگر زویا کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ مزید سٹیج پر بیٹھ سکے۔ مجبوراً فجر بیگم اسے اور حنین کو لے کر گھر آ گئی۔ وہ کچھ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر گئی۔ ابھی انہیں مہمانوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ وہ جلدی سے شادی ہال سے واپس آ گئی، جبکہ حنین اور زویا کمرے میں اکیلے تھے۔ حنین زویا سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس سے اپنے ہاتھ گھورتی رہی، شاید اپنی قسمت کی لکیریں ڈھونڈ رہی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو خالہ نے بتایا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوگی، تب مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ایک روز میں نے آپ کی ڈائری پڑھ لی۔ آپ میرے باپ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ آپ مجھ سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس لیے میرے سفیر کی طرف پڑھی، مگر ہمارے درمیان صرف دوستی تھی۔ جب آپ نے نکاح کا کہا تو مجھے اس سے محبت پر یقین آ گیا۔ پھر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ چکی تھی۔ حنین اس سے معافی مانگتا رہا۔ زویا نے اسے معاف تو کر دیا تھا، مگر آج بھی اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر وہ حنین کا کہنا نہ مانتی تو کیا وہ اسے طلاق دے دیتا۔ حنین اس چھوٹی لڑکی کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ خود کو سکندر نہیں بننے دینا چاہتا تھا، جو اپنی بیوی پر چلایا کرتے تھے یا اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے زویا نے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی بیوی اس سے بدسر ہو جائے۔ وہ سچ میں اس کی فرما برداری کا قائل ہو چکا تھا۔ وہ تو بس زویا کو دھمکانے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کیا کرتا تھا، اور نہ وہ جانتا تھا کہ بچپن سے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی گئی تھی کہ زویا ہی اس کی بیوی بنے گی، اور اب وہ اس سے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کو سفیر کے ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سفیر کو دھمکا کر زویا سے دور کیا تھا تاکہ زویا اس کی شادی کے لیے مان جائے، اور اس کے منصوبے کے مطابق سب کچھ ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ چھوڑے مجھے، صبح سے آنٹی دروازہ بجا رہی ہے۔ زویا نے غصے سے اسے دھکیلا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جیسے دروازہ کھلا، سامنے فجر بیگم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جلدی ہی سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ اور نیچے آ جاؤ، بہت ساری رسمیں کرنی ہیں، فجر بیگم نے پرجوش ہو کر کہا تو زویا مسکرا کر اندر چلی گئی۔ حنین ابھی تک سو رہا تھا، اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ اٹھ جائیے، ملازمہ 2 بار کمرے کی صفائی کا بول چکی ہے۔ زویا نے چلاتے ہوئے حنین کو جگایا، جو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر اسے پاس آنے کو بول رہا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ 100 بار کہا ہے مجھے انکار نہیں پسند۔ حنین اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے دونوں کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جائے، آنٹی مجھے نیچے بلا رہی ہے۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہو چکے ہیں۔ زویا نے مصروف سے لہجے میں اسے واش روم کی طرف دھکا دیا اور خود مسکراتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ دونوں مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر حنین کے قدم رک گئے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سکندر افندی نے صفائی دیتے ہوئے بھتیجے کو مخاطب کیا، جو اب کے اب داماد بن چکا تھا۔ میں نے صفائی نہیں مانگی، اس لیے تکلف مت کریں۔ حنین نے زبردستی مسکراتے ہوئے سکندر افندی کو جواب دیا، جبکہ زویا کے قدم جم چکے تھے۔ وہ جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ سکندر افندی نے حنین کو منع کرنے کے باوجود سالوں پہلے کہے جملے دہرائے تو حنین ناگواری سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ چچا پلیز بار بار یہ ایک ہی جملہ نہ دہرائے، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر جگہ بناتے ہوئے بیٹھ چکا تھا، جبکہ زویا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، اور میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ سکندر افندی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں گھور رہی تھی۔ بابا
آپ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ کی معافی قبول کروں۔ میرا باپ تو اسی روز مر گیا تھا جس روز اس نے میری ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی پرواہ نہیں کی اور اسی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور پھر انہیں سے مرتا چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ اس سختی سے کہتی وہاں سے جانے لگی۔ جب سکندر افندی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا، رکیہ نے مجھے روکنا چاہا تو میں نے صرف اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور پھر وہ نیچے جا گری۔ سکندر افندی نے صفائی پیش کی تو زویا ہنسنے لگی۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ اگر آپ کو میری ماں پسند نہیں تھی تو شادی نہ کرتے، انہیں اپنے انتظار میں بٹھا کر امریکہ میں دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ حنین نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تو فجر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے روکا۔ اسے باپ بیٹی کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں تمہاری ماں کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر بعد میں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ امریکہ میں جسمین سے شادی میری مجبوری تھی۔ سکندر افندی نے صفائی پیش کی تو زویا ناگواری سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کا باپ تھا۔ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھنے لگی۔ وہ ہڑبڑا گئے۔ میں ایک پارٹی میں گیا تھا، وہاں جوس میں میرے دوستوں نے نشہ ملا دیا۔ جیسمین نے بھی پی رکھی تھی۔ ہم دونوں نے اکٹھے رات گزار لی۔ پھر اس سے نکاح کرنا میرا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ سکندر افندی نے نظریں چراتے ہوئے بیٹی کو کہا تو رکیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، انہوں نے قاسم کے بارے میں بتایا تو زویا نے اس سفید بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو مسکراتے اسے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ ساری باتیں کلیئر ہو گئی تھی۔ اسے آج اپنے باپ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے بڑی مشکلوں سے اسے پالا ہے۔ سکندر افندی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پھر بھی بابا بہت برے ہیں، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئے تو سکندر افندی اس سے معافی مانگنے لگے۔ ان سب سے شرمندہ تھے، اس لیے کبھی رابطہ بھی نہ کر پائے۔ ان دونوں کو اس طرح گلے ملتا دیکھ رکیہ بیگم دل سے شوہر کو معاف کیا تھا۔ وہ سوتن کی وجہ سے اس سے ناراض تھی، مگر جب وہ زندہ ہی نہیں تھی تو پھر انہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں تک ان کے دوسرے بچے کی بات تھی تو قاسم کی صورت انہیں واپس مل چکا تھا۔ حنین نے گہری نظروں سے بیوی کو دیکھا تو وہ روتے ہوئے شرما گئی۔ وہ شخص محفلوں میں بھی باز نہیں آتا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، وہ سب باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سکندر افندی اتنے عرصے بعد اپنوں میں بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر کے رہ گئے۔